सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में सलाम। हालेलुया। आए खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ क्या देखिएगा। नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 12वां बाब और 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 12वां बाब और 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए तारीफ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप सब प्लीज़ तशरीफ रखें। आज फिर से हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम जितनों को खुदा ने ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आए और उसकी इबादत कर रहे हैं। हमने गाया बजाया है और हम अब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और एक बड़ा ही खूबसूरत रेफरेंस जो है हमने पढ़ा। और जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो हम सब अच्छी तरह से इस बात को जानते और समझते हैं कि दुनिया में कोई भी जो शख्स है या कोई भी शख्सियत जो है वो यीशु की तरह नहीं है। आमीन। ख़ास आप यीशु से पहले के जो लोग हैं, शख्सियात हैं, उनकी बात कर लें, उनमें से भी उसकी तरह का कोई नहीं। और फिर यीशु जब ज़मीन पर आता है और या फिर रहती दुनिया तक कोई भी शख्स जो है वो यीशु की मानिंद नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सबसे अलग है, वो मुनफरिद है। और जो हवाला हमने पढ़ा है यहाँ पर ऊपर जब हम देखते हैं तो कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे और पहले उन्होंने फिलिप्पुस से बात की और फिर फिलिप्पुस ने, हमने पढ़ा है कि इंद्रियास से कहा और फिर इन दोनों ने आकर यीशु को खबर दी। और फिर आगे यीशु मसीह ने ये कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए, यानी वो अपनी मौत की बात कर रहा है। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ कि वो सारी दुनिया के लिए भेजा गया और सारी दुनिया में सारे लोग आते हैं, सारे मज़हब आते हैं। और चूँकि यहाँ ईद का गालबन ईद फसा का मौका था और बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर आए हुए थे और यूनानी भी थे जो यीशु से मिलना चाहते। और चूँकि वो गैर कौम थे और इसलिए यीशु मसीह ने ये जान लिया कि अब मेरा वक्त जो है वो करीब आ गया है। वो जान गया है कि ना सिर्फ अहले यहूद में बल्कि इससे बाहर भी मेरी गवाही देने वाले लोग जो हैं वो होंगे। जैसे मैंने यूहन्ना 3:16 की बात की और वो बातें पूरी हो रही थी और वो जान गया है कि ये यूनानी जो है मुझे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरा वक्त जो है वो करीब आ गया है। और उसने कहा कि वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए।
یعنی اس کے مرنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. یہ بہت مشہور مثال ہے جو یہاں پر یسوع مسیح نے دی. ہم نے بہت بار اسے پڑھا اور سنا. کاشتکاری کی ایک بڑی خوبصورت مثال جو ہے یسوع مسیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. آمین. یوں تو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران بھی اس کے شاگرد تھے، رسول تھے، اور بھی بہت سارے شاگرد تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مر جاتا ہے، یسوع مسیح جب گیہوں یعنی گندم کے دانے کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دیتا ہے، اپنے آپ کو گیہوں کے دانے کی مانند کہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مر جاتے ہیں، جیسے اس نے کہا کہ گیہوں کا دانہ جب تک گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ مر جاتا ہے، جب وہ دفن ہو جاتا ہے، تو اس کی موت اس کے مرنے کے ساتھ جو مسیحیت ہے، جو اس کے پیروکار ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں. اس نے گیہوں کی مثال دی، اپنے آپ کو گیہوں کا دانہ کہتا، گندم. اور ہم جانتے ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے اس کے اوپر جو اس کا فروٹ لگا ہوتا ہے اس میں بہت سارے دانے ہوتے ہیں. وہ بھرا ہوتا ہے، وہ گچھا ہوتا ہے. اور مرا کتنے دانے ہیں؟ ایک. گیہوں کا دانہ زمین پہ جب تک گر کر مر نہیں جاتا، گرا تو ایک دانہ ہے. زمین میں ایک پودے کی بات کر رہا ہوں، پودے تو سارا کھیت بھرا ہوتا ہے، وہاں پر گرا ایک دانہ ہے. لیکن جب وہ نکلا ہے تو اس کی ٹاپ پر اس کے اوپر ایک گچھا ہے. اور ایک دانہ جب گرا اور مرا اور ختم ہو گیا تو پھر جب فصل نکلی تو اس کے اوپر اس ایک دانے کی وجہ سے بہت سے دانے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. اور اسی طرح جب یسوع مسیح اپنی موت کی بات کرتا ہے، جب وہ گیہوں کے دانے سے خود کو تشبیہ دیتا ہے، جب وہ اکیلا شخص مصلوب ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کی موت کی وجہ سے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اس کی موت، اس کے مرنے کی وجہ سے روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں، جنم لیتے ہیں. اور جتنی تعداد پہلے ہے اس کے پیروکاروں کی اس سے کہیں گنا زیادہ تعداد جو ہے وہ یسوع مسیح کے مرنے کی وجہ سے ہو گئی ہے. اور آج بھی یسوع مسیح کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ اس دنیا میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور میں نے پچھلے سرمن میں بھی کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اور بڑا جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ مسیحیت ہے. سب سے پہلا اور بڑا جو مذہب ہے وہ پوری دنیا میں مسیحیت ہے. اس ایک بیج کے مرنے کی وجہ سے، اس ایک بیج کے زمین پر گر کر ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری دنیا میں یہ اکیلا مذہب یعنی مسیحیت جو ہے سب سے بڑا ہے اور سب سے منفرد ہے. اور جب تک یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ دنیا ہے، اس میں لوگ شامل ہوتے رہیں گے، اس میں پناہ لیتے رہیں گے، اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. اور یہ صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوا، ایک دانے کی وجہ سے، یعنی یسوع مسیح کی وجہ سے. اور ایسا ہی حال اس کی خدمت کرنے والے لوگوں کا ہے. بے شک ہر شخص جو خدمت کرتا ہے وہ مرتا نہیں، اس کی خاطر شہید نہیں ہوتا.
یہاں پر ہم دو طرح کی باتیں سیکھتے ہیں. ایک تو جب یسوع کہہ رہا ہے کہ جب زمین کا دانہ گرتا ہے مرتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے, پھل لانے کے لیے اسے مرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. جو دوسرا اہم لیسن, اگر ہم شخصی طور پر پھلدار ہونا چاہتے, اگر ہم بڑھنا چاہتے, تو پھر اس میسج میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی شخصی جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں انہیں ختم کریں. اور وہاں پر لکھا ہے 25ویں آیت میں کہ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے, اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. آمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا جانوں کو عزیز نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو دنیاوی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جو دنیاوی چیزوں میں آرام تلاش کرتے ہیں, جو اپنی جان کو دنیاوی سکھ دیتے, جو اپنی جان کو خدا اور خدا کے کلام سے زیادہ محبت کرتے, جو اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتے, جو خدا سے, خدا کے کلام سے اور اس کے بیٹے یسوع سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, اپنے آپ کو جو زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو کھو دیتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جو اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفرت کرنی, یعنی جو اپنے آپ سے زیادہ خدا کو اور خدا کے کلام کو ترجیح دیتا ہے, جو اپنے آپ سے زیادہ پیار خدا کو کرتا ہے, جو اپنے آپ سے زیادہ پیار خدا کے کلام کو کرتا ہے, جو اپنے عزیزوں سے زیادہ پیار خدا سے کرتا ہے, وہ اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. وہ اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا, اس لیے کیونکہ اس نے اس زندگی کے دوران دنیاوی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی, اس نے اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی, اس نے اپنے آرام کا خیال نہیں کیا, اس نے اپنے خدا کو زیادہ پیار کیا, اس نے اپنے خدا کو زیادہ عزیز رکھا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہر ایک چیز سے زیادہ خدا اور خدا کے کلام کو ترجیح دیتا ہے, اس زمین پر خدا اسے چاہتا, اسے پیار کرتا اور اس کی جان کو وہ محفوظ رکھتا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں شخصی طور پر, اگر ہم چاہتے ہیں انفرادی طور پر کہ ہم پھلدار ہو جائیں, تو پھر ان ساری چیزوں کو جو نیگیٹو ہیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے پھلدار کرے تو جو چیزیں میرے پھلدار ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے میں ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دوں, میں ان چیزوں کو اپنے اندر سے مار دوں جیسے یسوع مسیح نے مارا. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا, گرنا پڑتا ہے. جب ہم گرتے ہیں تو خدا ہمیں اٹھاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کا انکار کرتے ہیں, جب ہم گر جاتے ہیں, اور خدا کا کلام اس بات کا گواہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو خدا کی حضوری میں گرے, جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے, خدا نے نہ صرف انہیں اٹھایا بلکہ کثرت سے خدا نے انہیں پھلدار کیا. جیسے خداوند یسوع مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو گرایا, پست کیا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا. خداوند یسوع مسیح نے دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کی, بلکہ اس نے اپنا فوکس, اپنی توجہ کا مرکز جو ہے ہر وقت
اس نقطے کو رکھا، اس منصوبے کو رکھا ہے جس کے لیے وہ اس زمین پر آیا، اس نے ہر ایک چیز سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ خدا کو دی ہے۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو پست کیا، جب اس نے اپنے آپ کو گرایا، جب اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہے، تو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا باپ نے اسے کثرت سے سر بلند کیا ہے، خدا باپ نے اسے ایسا نام بخشا ہے جو کسی اور شخص کا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم گر جاتے ہیں خدا کے قدموں میں، جب اپنے آپ کو ہم گرا دیتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ خدا کا کلام بار بار ایسے شخص کے متعلق جو گرا دیتا ہے اپنے آپ کو، جو خالی کر دیتا ہے، جو خدا سے محبت رکھتا ہے، جس کے اندر مکر نہیں ہے، جس کے اندر دیانتداری ہے، جو خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیور کرتا ہے، خالی کرتا ہے۔ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ایسے شخص کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا ایسے شخص کو بلیس کرتا ہے، خدا ایسے شخص کو برکت دیتا ہے، بلکہ خدا ایسے شخص کو کثرت سے بلیس کرتا ہے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جو بے پھل ہوتا ہے خدا اسے پھلدار کر دیتا ہے، خدا اسے بہت سے پھل سے بھر دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے خدا بہتوں کو سیر کرتا ہے، پھلدار کرتا ہے، برکت دیتا ہے، بلیسنگ کو جاری کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ بلیسنگ ختم نہیں ہوتی، رکتی نہیں، بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور ایک کے سیر ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں سیر ہو جاتے ہیں، پھلدار ہو جاتے ہیں، روحانی پھل کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا نے کہا ہے، کیونکہ یہ خدا نے فرمایا۔ ایسے شخص کے لیے خدا کا پرومس ہے، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر نہیں جاتا، مر نہیں جاتا، اپنے آپ کو ہم مار نہیں دیتے، ان چیزوں کو جو ہمیں خدا سے دور کرتی، ان چیزوں کو جو اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، ان کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ بلیس کیے جاتے ہیں، وہ پھلدار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے اپنے آپ سے نہیں بلکہ خدا سے محبت رکھی، بلکہ اگر ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنے آپ سے عداوت یعنی اپنی خواہشات کو مارا ہے، ان کا انکار کیا ہے، اور ایسا انہوں نے خدا کے لیے کیا، خدا کے کلام کے لیے کیا۔ اس لیے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ہم نے پڑھا ہے اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ میرے پیچھے ہو لے کا مطلب ہے میری خدمت کرنا، میری باتوں کو فالو کرنا، میری باتوں کو ماننا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ وہاں اوپر یونانی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ یسوع مسیح کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن صرف اسے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ بہت سارے لوگ آج تڑپ رکھتے ہیں، یسوع کو پانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بپتسمے بھی لے لیتے ہیں، اور بپتسمہ لینے کے بعد وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بپتسمہ لینے کا شاید جنون ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق سٹوری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ شاید ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بپتسمہ لے کر ہم نے لے لیا، ختم، نو، اسی وقت تو آپ خدا کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں، اسی وقت تو آپ اس کھیت میں آ جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ صرف ڈھونڈنا اور تلاش کرنا کافی نہیں ہے، صرف بپتسمہ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ڈھونڈنے کے بعد، اسے پا لینے کے بعد، اس کی ریسرچ کر لینے کے بعد، اس کے ساتھ جڑنے کے بعد لازم ہے کہ میں اس کے کلام پر
پر عمل کروں، لازم ہے کہ میں گر کر اپنے آپ کو خالی کر دوں، لازم ہے کہ میں خدا کے حکموں کو مانوں، لازم ہے کہ اسے پا لینے کے بعد میں جی جان سے اس کے پیچھے چلوں، اس کو فالو کروں، تاکہ مجھے بہت زیادہ وہ پھلدار کرے، تاکہ مجھے بڑھائے، مجھے بلس کرے، اور پھر جیسے میں نے بپتسمہ لیا ہے میں بھی جا کر دوسروں کو انکرج کروں، یسوع کے بارے میں بتاؤں، انہیں بھی یسوع کے پاس لاؤں، اور وہ بھی جو ہے پھلدار ہو جائیں جیسے ان لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے، اور وہ لے کر آئے ہیں یسوع کے پاس۔ بے شک یسوع آج بدنی طور پر یہاں پر نہیں ہے، یہ تو لے کر آئے تھے اسے، ان لوگوں کو، یونانیوں کو۔ اور جب میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، جب فلپس اور اندریاس یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، تو جنہوں نے ان کو کہا ہے، جو تلاش کر رہے ہیں یسوع، یہ ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور آج میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ جو خاص نکتہ ہے اس میسج میں سے کہ جب ہم نے یسوع کو تلاش کر لیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہی سیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرے پیچھے آنے سے مجھے فالو کرے، عمل کرے میری باتوں پر۔ جب میں نے اسے جان لیا ہے تو میں کتنا عمل کرتا ہوں، اور پھر جب میں نے جان لیا ہے تو میں کتنوں کو لے کر آتا ہوں اس کے پاس۔ اگر کوئی مجھے یسوع مسیح کی بات مجھ سے کرتا ہے تو کیا میں اسے بتاتا ہوں یسوع کے بارے میں یا نہیں بتاتا؟ میں کہاں پر ہوں؟ اور پھر لکھا اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ وہ وعدہ کرتا ہے، اسے ماننے، اسے چاہنے والا، اس کی تعلیم کو فالو کرنے والے کے بارے میں یسوع مسیح یہ پرومس کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ جہاں میں ہوں وہاں پر میرا خادم بھی، یعنی میرے لوگ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ جیسے جب اس زمین پر وہ رہتا ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ جہاں پھر میں ہوں گا، جنہوں نے مجھے مانا ہے، جنہوں نے مجھے پہچانا اور جانا ہے، جہاں میں ہوں گا وہ بھی وہیں پر ہوں گے۔ اور پھر لکھا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے، کیونکہ باپ نے اسے بھیجا، باپ نے بیٹے کو بھیجا، اور وہ کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتا ہے وہ باپ سے عزت پاتا ہے، وہ باپ سے عزت پاتا ہے، کیونکہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے جو مجھے مانتا ہے وہ باپ کو مانتا ہے، اور جو میری عزت کرتا ہے باپ آپ اس کی عزت کرتا ہے۔ اور عزت کیا ہے ہماری نگاہ میں؟ کیا ہے عزت؟ جب خدا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر استعمال کر رہا ہے، ہم نہ چیزوں کو، نکموں کو، جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، جب ہم چن لیے گئے، جب ہم ورشپ کرتے ہیں، جب ہم گاتے اور بجاتے ہیں، جب ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی؟ یہ بہت بڑا شرف، اعزاز اور عزت ہے کہ خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو قادر مدرک خدا ہے، وہ آپ ہم پر کرم کر کے ہمیں چن لیتا ہے، ہمیں بلا لیتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسری شخصیت نہیں، بلکہ خداوندوں کا خدا ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، بلکہ قادر مطلق خدا ہے، جس نے آپ کو چنا ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے۔ اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی کہ خدا مجھے چن دے، خدا مجھے یہ شرط دے کہ میں یہاں کھڑا ہو کر دو باتیں کر رہا ہوں اس کے کلام میں سے، یہاں کھڑا ہو کر میٹنگ لیڈ کر رہا ہوں، یہاں کھڑا ہو کر میں گا رہا ہوں، میں اور خدمت کر رہا ہوں، میں اس حضوری میں ٹھہرتا ہوں، ٹھہرتی ہوں۔ جہاں میں ہوں گا وہاں پر میرے خادم بھی ہوں گے، جہاں وہ ہوگا وہاں پر اس کے لوگ ہوں گے۔ اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تک ہم نے کتنا مارا ہے اپنے آپ کو، اب تک ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم باہر والوں کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اپنے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے اپنے جو لوگ ہیں
ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد یسوع سے دور ہیں. شاید وہ یسوع کو تلاش کر رہے ہیں مگر پہنچ نہیں پا رہے. شاید کوئی ذریعہ اور وسیلہ اب تک انہیں نہیں ملا. شاید ذرائع اب تک پراپر ان تک نہیں پہنچے، انہیں نہیں ملے. جس شخص اندریاس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا تھا نبی یسوع کو مل گیا تھا؟ ہاں نہیں پتا. اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتایا تھا. اسی انجیل کو پڑھے پہلے باب کو. یہ جاتا ہے نتنیل کے ساتھ یسوع مسیح سے ملتا ہے اور پہلے اپنے گھر میں جاتا ہے اور اپنے بھائی سے پترس سے کہتا ہے کہ ہمیں مسیح یعنی خرسطس مل گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہیں، ہمارے عزیزوں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہیں، باہر والے تو دور ہیں، ہمارے محلوں کے اندر ہیں، جنہیں پراپر ذریعہ نہیں ملا، جو یسوع کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں مگر صحیح انہیں شخص نہیں ملا جو یسوع تک لے آئے. جیسے یہ لے کر آئے ہیں ان یونانیوں کو، انہیں کوئی وسیلہ نہیں ملا اب تک. ہم سوچیں ان کے بارے میں کہ ذریعہ مجھے بننے کی ضرورت ہے. جب میں بیپٹائزڈ ہوں، میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے جان لیا ہے یسوع مسیح کو، تو پہلے میں خود فرم ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں اس کی پیروی کرنے میں، اور اس کے بعد پھر میں دوسروں کے لیے وسیلہ بنوں، انہیں لے کر آؤں یسوع کے پاس. اگر مجھ سے کوئی بات نہ بھی کرے تو بھی میں ضرورت کو محسوس کروں کہ اس کو لے کر آیا جائے یسوع کے پاس. اور پھر دوسری طرف اگر کوئی یسوع کو ڈھونڈنا چاہتا ہے پر اب تک نہیں مل سکا، میں اس کا وسیلہ بن جاؤں، میں اس کا ذریعہ بن جاؤں. جیسے اندریاس اور فلپس بنے ہیں، جیسے اس نے مجھے پھلدار کیا تاکہ وہ شخص جو ہے وہ بھی پھلدار ہو سکے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے. اور پھر میں اس کو دیکھوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ یسوع مسیح جب روزوں کا سیزن ہے تو 2-3 باتیں ہم سیکھتے ہیں یسوع مسیح کے روزے میں سے. اور جب ہم نے یہاں پر اپنی جان سے عداوت رکھنے کی بات کی تو یسوع مسیح نے 3 باتیں ہم نے سیکھی تھی. اور آخری بات میں نے کیا سکھائی تھی روزے میں سے؟ ہاں، نمبر 1 وہ وہاں پر ریاضت کرنے گیا تھا، نمبر 2 وہ حلیم بننے گیا، اور نمبر 3 میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ دنیاوی شان و شوکت کو رد کرنے گیا تھا. جب ابلیس سے لے گیا اونچے پر تو اسے کہتا ہے کہ ساری سلطنت میں تجھے دوں گا، مجھے کیا کر. ہاں، پھر آپ بھول گئے، لیکن اس نے لات مار دی. جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے. اپنی جان کو عزیز رکھنے والے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ جو ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جو دنیاوی شہرت اور دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، خدا اور خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں، ان کی بات کر. اور وہاں پر یسوع جب روزوں کا سیزن ہے تو آخری بات پر ختم کروں، وہاں پر جب شیطان نے اسے پیشکش دی ہے تو اس نے لات مار دیا. اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر تو میں تجھے ساری شان و شوکت دے دوں گا، لیکن اس نے لات مار دی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے، یہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان چیزوں کو عزیز نہیں رکھتے. عداوت کا لفظی مطلب دشمنی ہے. جو ان چیزوں میں نہیں مگن ہوتے، جو یسوع کی طرح ان چیزوں کو لات مارتے، رد کرتے ہیں، خدا ان کی جانوں کو محفوظ کر دیتا. خدا نہ صرف یہاں پر انہیں بلیسنگ کرتا اور پھلدار بناتا ہے، بلکہ خدا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیتا ہے. نہ صرف اس زمین پر بلکہ اس زمین سے آگے خدا کئی گنا زیادہ بلیسنگ، برکت اور پھل کی بات کرتا ہے. اس لیے ہم ان ساری باتوں کو یسوع کی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں، ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ہم کتنے سنجیدہ، ہم کتنوں کو لے کر آتے ہیں جو تلاش میں ہیں یسوع مسیح کی، جو اس تلاش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں. ہم کتنوں کے لیے ذریعہ بنے ہیں، ہم کتنوں کے لیے وسیلہ بنے ہیں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. اور جماعت میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے جس نے پہلے دعا نہیں کی، لیکن چھوٹی سی مختصر سی دعا خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے کیجیے.